नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ वल्लज़ीना आमनू बिल बातिलि व कफ़रू बिल्लाहि उलाइक हुमुल ख़ासिरून व यस्तअजिलूनक बिल अज़ाब वलौला अजलुम मुसम्मन लजाअहुमुल अज़ाब वलयअतियन्नहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून यस्तअजिलूनक बिलअज़ाब वइन्न जहन्नम लमुहीततुम बिलकाफिरीन यौम यग़शाहुमुल अज़ाब मिन फ़ौक़िहिम वमिन तहति अर्जुलिहिम वयक़ूलु ज़ूक़ू मा कुन्तुम तअमलून या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्ज़ी वासिअतुन फ़इय्याय फ़अबुदून कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्म इलैना तुरजऊन वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति ग़ुरफ़न तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा निअम अज्रुल आमिलीन अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम वलइन सअल्तहुम मन ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वसख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्न अल्लाह फ़अन्ना युफ़कून अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिरु लहु इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम वलइन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ मिन बअदि मौतिहा लयक़ूलुन्न अल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्तरुहुम ला यअक़िलून वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लअब व इन्नद-दारल आख़िरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम व लियतमत्तऊ फ़सौफ़ यअलमून अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना व युतख़त्तफ़ु अन्नासु मिन हौलिहिम अफ़बिलबातिलि युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि यकफ़ुरून वमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिलहक़्क़ि लम्मा जाअह अलैस फ़ी जहन्नम मथवन लिलकाफ़िरीन वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अनकबूत की आखिरी 18 आयत नंबर 52 से लेकर आयत नंबर 69 तक तिलावत हुई। इन आयात करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले उन्वान और मौजू को आगे बढ़ाते हुए कि कुरान अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा वो किताब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी मौजज़ा है और इस दायमी मौजज़ा के नुज़ूल के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत की गवाही आ गई कि ये किताब इस रसूल को मिली तो ये अल्लाह के रसूल हैं क्योंकि इनके पास दायमी मौजज़ा है। गोया किताब देकर अल्लाह ने गवाही दे दी कि ये मेरे रसूल हैं। पहली बात ये समझाई। दूसरी बात ये समझाई कि मुशरिकीन जब उनसे सामने दलाइल आते तो दलाइल का जवाब दलाइल से तो दे न सकते, तो नतीजतन वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी देते, लालच देने की कोशिश करते, या फिर
ایک بات ان کی زبان پر عام ہوتی کہ اے محمد اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں وہ عذاب لے آئیے. جیسا کہ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک قول یہ بھی ذکر کیا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر یہ تیرا واقعی نبی ہے، یہ برحق نبی ہے، برحق رسول ہے، تو پھر ہم پر پتھر برسا دیں. گویا عذاب نہ. اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جس عذاب کو طلب تم جلدی میں کر رہے ہو وہ عذاب آ جائے تو مہلت نہیں ملے گی، اور اگر وہ وقت مقررہ جس میں حقیقی عذاب دیا جانا ہے یعنی قیامت وہ بھی آ جائے تو تمہیں مہلت، دنیا میں عذاب اچانک آ جائے تو بھی مہلت نہیں، آخرت کا دن جب آ جائے تو بھی مہلت. اس لیے عذاب میں جلدی مت کرو. یہ دو باتیں سمجھائی. تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ سمجھایا بتایا کہ چونکہ آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، ان آزمائشوں اور امتحانات میں اگر آپ کو یہ لوگ یہاں رہتے ہوئے دین پر چلنے کی اجازت نہیں دیتے، دین پر چلنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے مکہ میں، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم یہ کہ آپ اس زمین کو چھوڑ کر دوسری زمین میں چلے جائیے. گویا تیسری بات سفر ہجرت کا حکم. ہجرت کا چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے صبر اور توکل کی بات سمجھائی ہے، اور پانچویں بات رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا. چھٹی بات مشرکین کفار کا ایک عام وتیرہ، اور ساتویں بات اللہ کی مدد اور نصرت. یہ 7 باتیں ان 18 آیات کریمہ میں ہیں. اب آئیے آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس پہ جو گفتگو ہوگی بات ہوگی برس کروں گا. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض. فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے. یہ جملہ کس کے تناظر میں کہا گیا؟ مشرکین نے مانگا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ لا کر دکھائیں، کوئی آیت اور کوئی نشانی دکھائیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نشانیاں دینا نبی کا کام نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر تم نشانیاں ہی طلب کر رہے ہو تو جو نشانی تم مانگ رہے ہو، جیسی نشانیاں تم مانگ رہے ہو، وہ دائمی نہیں ہیں، عارضی ہیں. اور جو نشانی ہم نے اپنے حبیب کو دی ہے یہ دائمی نشانی ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے. یہ بات سمجھ گئی. یہ پچھلی آیات میں بات تھی. اب اسی کے نتیجے میں یہ بات سمجھائی گئی کہ جب یہ دائمی نشانی رسول کو اللہ نے دے دی تو گویا اللہ رب العزت اس رسول کی رسالت کے گواہ بن گئے. اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، کلام چونکہ اللہ کا ہے، اس لیے اللہ کے بارے میں محبوب کی زبان سے کہلوایا گیا کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ بینی و بینکم، میرے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، اور یہ اللہ کی گواہی ہے قرآن مجید. اگلی بات یعلم ما فی السماوات والارض. اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں میں جو چیز ہے، جو کچھ ہے، اس کو وہ جانتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ میری جو صفات ہیں، میرے جو دعوے ہیں، میرے جو دلائل ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ جانتے ہیں، اور تمہارا انکار بھی اللہ جانتے ہیں. میرا انجام خیر بھی اللہ جانتے ہیں، تمہارا انجام بد بھی اللہ جانتے ہیں. میرے ماننے والوں کا اچھا نتیجہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور تمہارے ساتھ چلنے والوں کا برا انجام بھی. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. یہ جو آخری جملہ میں نے کہا اس کی، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ کو ماننے والے، باطل کا انکار کرنے والے، حق کو ماننے والے وہ نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. میں نے کہا تھا دوسری، پہلی بات کیا تھی؟ اللہ کی گواہی. دوسری بات کفار کا عذاب میں جلدی کرنا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. یہ جملہ 2 دفعہ کہا گیا، اس آیت میں بھی اور اگلی آیت میں بھی. کیا کہ یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ. اگر یہ ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب بھی آ گیا ہوتا. اشارہ ہے قیامت کی طرف. اشارہ ہے کہ اللہ نے اگر قیامت کا ایک وقت
مقرر نہ کیا ہوتا تو ان کی بدعمالیاں تو ایسی تھی کہ ان پر عذاب آ چکا ہوتا، یعنی قیامت آ چکی ہوتی. وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. رہا مسئلہ دنیا کے عذاب کا تو اللہ فرماتے ہیں وہ کسی وقت بھی ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا. یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد دنیا کا، یا یہ کہ اس کا تعلق اسی قیامت کے ساتھ ہے کہ قیامت اچانک واقع ہوگی اور ان کو پتہ بھی نہ چلے گا. بھائی کیا قیامت کیسے اچانک واقع ہوگی؟ یہ تو بڑا متعین وقت ہے، اور متعین وقت کو اللہ کیسے فرما رہے ہیں اچانک؟ تو وقت کا تعین اللہ کے علم میں، میرے آپ کے علم میں نہیں ہے. ہمارے لیے یہ اچانک ہی ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے ہاں وہ متعین ہے، لیکن میرے آپ کے لیے وہ متعین ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ جو جملہ کہا گیا یہ انسانوں اور مخلوق کے حوالے سے کہا گیا کہ مخلوق پر یہ دن، یہ وقت اچانک آئے گا، جبکہ اللہ کے علم محیط میں تو بہت پہلے سے ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی بات، یستعجلونک بالعذاب. اب اس آیت کریمہ کا اس کا تعلق جو ہے وہ خاص طور پر جہنم کے ساتھ. پہلی آیت کریمہ کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ وہ دنیا کے عذاب کے ساتھ تھا. اس آیت کریمہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جہنم کے عذاب کے ساتھ. تو پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اگر اللہ کی طرف سے آخرت کا دن مقرر نہ کیا ہوتا، اللہ دنیا میں تم پر عذاب بھیجنے میں جلدی کر دیتے، اچانک عذاب آ چکا ہوتا اور تم ہلاک ہو چکے ہوتے. اب دوسری آیت میں پھر فرمایا گیا کہ یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے عذاب میں جلدی کر رہے ہیں. تو ان سے کہیے عذاب کی ایک شکل آخرت ہے، قیامت ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سمجھیے. دیکھیے اس جملے کا معنی یہ ہے کہ کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے عذاب ہی عذاب ہوگا. یہ تو اس کا معنی ہے. لیکن اس جملے کا یہاں مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مفہوم اور معنی یہ نتیجتاً بیان کیا جا رہا ہے. یہ صورت بیان کی جا رہی ہے کس کی؟ کفار کے اعمال کی. کفار کے. اب یہ سمجھیے، جہنم کا عذاب یا جنت کی نعمتیں اللہ کی طرف سے دنیا میں ہونے والے اعمال کی صورت ہے. اعمال کی کیا مطلب؟ اگر اعمال برے ہوں گے اس کی جو صورت قیامت کے دن اللہ عطا فرمائیں گے وہ عذاب کی شکل میں دیں گے، گرفت اور پکڑ کی شکل میں ہوگی. دنیا میں اعمال اچھے ہوں گے تو قیامت کے دن اس کی صورت اللہ جنت کی صورت میں اور جنت کی نعمتوں کی صورت میں عطا فرمائیں گے. اپنی رضوان اور اپنے دیدار اور اپنی رضا کی صورت میں عطا فرمائیں گے. یہ بات سمجھ گئی؟ اب یہ جو جملہ کہا گیا، یہ جملہ گویا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے کافرو، جس عذاب کے تم طلبگار ہو، خوش نہ ہو. تم اپنے اعمال اس انداز میں کر رہے ہو کہ گویا تم نے اپنے آپ کو جہنم کے اندر ایسے ڈال دیا کہ چاروں طرف سے جہنم کی آگ تمہیں گھیر چکی ہے. تمہارے اعمال دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے سے، تمہاری بدعمالیاں، تمہارے یہ اعمال تمہیں گناہوں کی دلدل میں اتنا دھونس چکے، اتنا غرق کر چکے، اب تم چاروں طرف سے بدعمالیوں میں گھیرے ہوئے ہو. اور بدعمالیوں کی قیامت کے دن جو صورت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ عذاب ہوگی. اسی لیے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ کہ دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے، یعنی ان کے اعمال نے ان کو قیامت کے دن گھیر لینا ہے. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون. جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور اللہ پاک کی طرف سے کہا جائے گا، یا اللہ پاک فرمائیں گے، یا اللہ پاک کا نمائندہ فرمائے گا، کہے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو، یا ان عذابوں یا ان اعمال کا مزہ چکھو. یا بس بات یہاں ختم. دو باتیں ختم ہو گئی. پہلی بات، اللہ کے رسول کی رسالت پر گواہ اللہ ہے. دوسری بات، کفار عذاب کے طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں. اللہ نے دو طرح کے جواب دیے ہیں اس عذاب میں جلدی کے. فرمایا اگر تم دنیاوی عذاب میں جلدی کر رہے ہو تو یہ عذاب تم پر اچانک آئے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہاں میں تھوڑی سی بات اور کر دوں. دیکھیے مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے. مشرکین مکہ کو اگر آپ غور کریں تو یہ جملہ کہہ کر کے گویا دھمکی دی جا رہی ہے.
اور اس دھمکی کو اللہ نے معرض وجود میں لے کر آئے اللہ کب؟ بدر کے میدان میں اس کی ابتدا ہوئی اور مکہ کی فتح میں اس کی انتہا ہوئی. بدر کے میدان میں اس کی ابتدا ہوئی اور مکہ کی فتح میں اس کی انتہا ہوئی. بدر کے میدان میں 313 1000 پر غالب آ گئے. اللہ نے عذاب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں تم کمزور تھے، ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی. کیسی مدد کی؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِخَمْسَةِ آلَافٍ. 3000 فرشتے 5000 فرشتے اتارے. اور حالت یہ تھی کہ تمہارے دل اس وقت مضبوط ہو گئے، ہم نے ان میں جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ مضبوطی پیدا کر دی جب فرشتوں کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور کفار کے دل اس وقت دہل گئے جب انہوں نے فرشتوں کو اوپر سے اترتے ہوئے دیکھا، وہ مرعوب ہو گئے اور تم مضبوط ہو گئے. یہ ہماری مدد تھی، یہ ہماری. اب سمجھیے پہلی عذاب کی شکل بدر کا میدان، پھر آخری اور تکمیلی شکل کیا تھی اس دنیا میں کفار مکہ پر عذاب کی؟ وہ ہے فتح مکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں 10,000 کی نفوس قدسیہ کو لے کر کے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں تھی. اتنا بڑا لشکر لے کر کے حضور نکلے ہیں، کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں. مکہ والے مطلب یہ سمجھ لیں کہ اس حالت میں کہ غواب غفلت میں سوئے ہوئے، ہاں جی، بے توجہی میں، غفلت میں وہ اپنے کام کاج کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول نے یہ لشکر تیار کیا، روانہ ہوئے. مر الزہران نامی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جا کر کے آپ پہنچے. آپ نے عجیب وہاں حکم ارشاد فرمایا. عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ جب آپ لشکر لے جاتے کہیں پر رات کو پڑاؤ ڈالتے تو آپ فرماتے کہ بھائی کسی قسم کا چراغ نہیں جلانا، کوئی آگ نہیں جلانی تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو. یہاں آپ نے کیا فرمایا؟ دور دور ہو جاؤ، دور دور ہو جاؤ، پھیل جاؤ. 10,000 کا لشکر اور اس کو بھی کہا جا رہا ہے پھیل جاؤ پہاڑیوں پر، ہاں جی. اور پھیل کر کے کیا کہا گیا؟ اس پہاڑی پہ درے پہ پھیل جاؤ. پھیل کر ہر آدمی آگ جلائے، ہر آدمی. اللہ اکبر. وہ ایک طویل ترین حصہ زمین کا، پہاڑوں کا، دروں کا، وہ روشن ہی روشن ہو گیا. اور اہل مکہ نے دیکھا رات کی تاریکی میں اچانک اتنی روشنی. لوگ بیدار ہو گئے، ایک دوسرے کو بیدار کیا. ماجرا کیا ہے؟ پتہ لگاؤ، خبر کرو، خبر لے کر آؤ. پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہزاروں انسانوں کے ساتھ آ گئے. اللہ اکبر. اب ان کے پاس سوائے گردن چکانے کے کوئی دوسرا حل ہی نہیں تھا، آپشن ہی نہیں تھا. یہ ہے اللہ پاک کی طرف سے عذاب ہے. اچانک عذاب آئے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ اچانک آئے. اچھا اگر اس کو آپ یہود کی طرف لے کے جائیں، آپ دیکھیں صحابہ کرام غزوہ خندق سے واپس آئے. آپ علیہ السلام کو جبرائیل امین نے آ کر کے کیا دکھایا؟ زرہ دکھائی، تلوار ہاتھ میں. یا رسول اللہ آپ نے سامان جنگ اتار دیا؟ اتار دیا. یا رسول اللہ نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے بنو قریظہ کا تعاقب کرنا ہے. یہود مدینہ جو اطراف و اکناف میں آباد ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ بازی سے کام لیا ہے. آپ کے ساتھ معاہدہ تھا، میثاق مدینہ میں معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. آپ جائیے اور جا کر کے ان کا محاصرہ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا چلو میرے ساتھ. غزوہ خندق سے تھکے ہوئے واپس آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہاں خندق کھودی گئی، اتنی تکلیف، اتنی مشقت، اور تیز طوفان آندھی آئی. اس سارے مرحلے سے گزر کر کے واپس آئے. آرام کرنے کا موقع نہیں ملا. زور سے عصر کا وقت ہوا، جبرائیل امین آ گئے. یا رسول اللہ چلیے. رسول نے صحابہ کو کہا اور صحابہ چل دیے. صحابہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ چلے ساتھ. اور پھر بنو قریظہ کا تعاقب ہوا. وہاں پر بھی عذاب اچانک آیا. ان کو پتہ بھی نہیں تھا، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا، یقین یعنی شک بھی نہیں تھا کہ رسول ہمارا پیچھا کریں گے، ہماری طرف آئیں گے. کہ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے تعاقب کیا اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی. دیکھیے ایک تو یہ بات کہی گئی
کہ عذاب میں جلدی کرتے ہو تو دنیاوی عذاب تم پر اچانک آ جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ جس عذاب میں تم جلدی کر رہے ہو، اگر اس سے مراد تمہاری قیامت ہے نا، تو قیامت والے کام تو تم کر رہے ہو، اس عذاب والے کام تو تم کر رہے ہو۔ چاروں طرف سے خود کو گناہوں کی دلدل میں تم نے دھسا دیا ہے۔ اب اس کی جو عالم امتثال اور صورت جو آنی ہے وہ قیامت کے دن آنی ہے، اور قیامت کے دن اس کی صورت کیا ہوگی؟ جہنمی ہوگی، جس میں تمہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ دونوں آیات کا ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجیے۔ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، یہ دنیاوی عذاب۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔ بدر میں اور فتح مکہ میں یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر اور نیچے سے ڈھانک لے گا۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔ یہ بات دوسری ختم ہو گئی۔ اب تیسری بات، سفر ہجرت کا حکم۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، ہجرت کرنے کا حکم فتح مکہ سے پہلے اہل مکہ کے لیے ہجرت کرنا فرض تھی۔ یعنی اہل مکہ سے مراد مکہ میں جتنے بھی لوگ اسلام قبول کرتے یا کر چکے تھے ان کے لیے ہجرت کرنا کیا تھی؟ فرض تھی۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ہجرت کی فرضیت وہاں سے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً مکہ سے پہلے ہجرت فرض تھی، اور فتح مکہ کے بعد مطلقاً اب ہجرت کے فرض نہیں ہے۔ البتہ اب بھی ہجرت کی جا سکتی ہے، اور ہجرت کرنے کے دو بنیادی اسباب ہیں، یعنی دو وجہ سے انسان کو ہجرت کرنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض اوقات بعض حالات میں ہجرت فرض بھی ہوتی ہے۔ ان دو اوقات میں دو وقت کون سے ہیں، دو حالات کون سے ہیں؟ پہلی حالت کہ انسان ایسے دیس میں رہتا ہو، ایسی جگہ رہتا ہو جہاں پر کفار کا ہی غلبہ ہو، اور اس کے لیے دین اسلام پر، اسلامی احکامات پر عمل کرنا ممکن نظر نہ آتا ہو، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اس دیس کو، اس زمین کو چھوڑ دے اور اس جگہ پہ چلا جائے جہاں پر اللہ کے دین پر یہ عمل کر سکے۔ اس صورت میں ہجرت کرنا کیا ہو جاتی ہے؟ فرض۔ دوسرا سبب ہجرت کا یہ ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر انسان آباد ہے جہاں پر اس کے لیے رزق حلال کمانا ممکن نہیں، رزق حلال کمانا ممکن نہیں، اس جگہ سے ہجرت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایسی جگہ جائے جہاں پر رزق حلال، اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں رزق حلال کمانا ممکن نظر نہیں آتا، وہاں جا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ جناب اللہ نے دین میں حکم دیا ہے کہ جہاں تمہارے لیے رزق کے اسباب نہ ہو تو رزق کے اسباب تلاش کرنے کے لیے تم ہجرت بھی کرو۔ کس نے کہا ہے بیوقوفو؟ اپنا ملک چھوڑ کر کے تم جو ہے وہ یورپ کو جو ہے وہ ترجیح دو، اور کفار کی سرزمین کو، کفار کی سلطنت کو اور کفار کے علاقے کو آپ ترجیح دو، اور آپ اپنا ملک چھوڑ کر کے وہاں پر آباد ہو جاؤ، وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کی کوشش کرو، تقدو کرو۔ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ آپ اپنے آپ کو خود جہنم میں جو ہے وہ کیا ہے جھونک رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ خود کو آپ مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم کا تعین یہ نہیں ہے، اللہ کا حکم کا تعین اللہ نے رزق کی وسعت کے لیے اجازت دی ہے، لیکن حلال حرام نہیں۔ یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی جی۔ جب دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو ہجرت کرنا لازم، اور اگر کسی دیس میں کسی جگہ میں رزق حلال کمانا ممکن نہ ہو تو وہاں سے بھی ہجرت کرنا، یہ دو ہی صورتیں ہیں ہجرت کی۔ ہجرت کی تیسری صورت یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب بعض اوقات ہجرت کے لیے ہجرت کا لفظ بولا جاتا ہے مجازن، حقیقتاً نہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہ جو ہمارے ہاں جماعت آتی ہے تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم ان کے انصار بن جائیں۔ یہ مجازن لفظ استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے حقیقتاً نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جگہ چھوڑ دی جائے تو دوبارہ اس جگہ پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حالات اچھے بھی ہو جائیں پھر بھی جانے کی اجازت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد
اب مکہ مکرمہ میں تھے، 3 دن آپ وہاں پر مکہ مکرمہ میں رہے، تو تیسرا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو انصار تھے نا وہ اداس بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے. ہم نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ ہمیں خطرہ ہے، ڈر ہے، پریشان ہے اس بات پہ کہ کہیں آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے. اب تو مکہ فتح ہو گیا، اب تو مکہ ہمارے زیر نگیں آ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ واپس مکہ مکرمہ آئیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، نبی ایک دیس کو ایک دفعہ چھوڑ دے تو دوبارہ اس جگہ پہ واپس قیام کے لیے نہیں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر آپ نے فرمایا میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ہجرت ایک دفعہ کر دی جائے تو دوبارہ وہاں پر نہیں جایا کرتے. تو یہ ہجرت کا لفظ ہم مجازاً کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس لفظ کا استعمال اسی وقت ہوگا کہ جب ایسے خطے سے نکلیں کہ جس خطے میں دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو یا رزق حلال کمانا ممکن نہ ہو، تو وہاں سے نکلنا فرض ہے، اور نکل گئے تو واپس آنے کا حکم نہیں. چلے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، فراخ ہے، تو میری ہی عبادت کرو. کیا معنی یہ کہ یہ مسلمانوں کو ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے، ہجرت کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ مکہ میں اگر تمہارے لیے حالات سازگار نہیں، چھوڑ دو. تو اہل مکہ کے ظلم و ستم سے دل برداشتہ ہو کر کے ایک دفعہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، کچھ مسلمانوں نے، پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ مسلمانوں نے پھر ہجرت کی، پھر تیسری ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہوئی. مجموعی طور پہ 3 ہجرتیں ہوئیں، ایک حبشہ کی طرف، دوسری بھی حبشہ کی طرف، اور تیسری پھر مدینہ منورہ کی طرف. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، یعنی ہر روح نے موت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، یعنی مر کر ہماری طرف آنا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم جنت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے. نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے. میں نے پہلے عرض کیا کفار کو جہنم چاروں طرف سے گھیر لے گی کیونکہ ان کی بدعمالیوں کی صورت وہی ہے. مومنین کو ان کے اچھے اعمال، اچھے عقائد، اچھے نظریات کی وجہ سے اللہ بہترین صلہ عطا فرمائیں گے جو جنت کی صورت میں ہوگا. نعم اجر العاملین، نیک کام کرنے والوں کا کتنا ہی اچھا صلہ ہے، کتنا ہی اچھا بدلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگلی بات، چوتھی بات میں نے عرض کی تھی کہ یہاں پر صبر اور توکل کی بات سمجھائی جا رہی ہے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق بھی سمجھ لیجئے. پچھلی آیات کریمہ میں 2 طرح کی بات ہمارے ذہن میں آئی. بالکل سورہ مبارکہ کی ابتدا کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر کیا کہا گیا تھا؟ ایمان اور آزمائش ساتھ ساتھ ہے. ایمان اور امتحان. آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کے اوپر آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش میں پورا اترنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آزمائش طلب کرنے سے، امتحان میں داخل ہونے سے منع کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی بھی آزمائش میں انسان مبتلا ہو اس کے لیے دعا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر کبھی کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر صبر کرو. پھر کیا کرو؟ اب بات سمجھیے. سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ایمان اور آزمائش کی بات کی، اور ایمان اور آزمائش میں جو سب سے بڑی چیز انسان کو اس آزمائش سے نکالنے پہ کامیاب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صبر. صبر کا دامن انسان تھام لے، انسان آزمائش میں بچ کر آگے نکل جاتا ہے. اگر صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس آزمائش میں مبتلا ہو کر کے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. آزمائش میں سرخروئی کے لیے ایک ہی اصول ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ صبر. وہ کیا ہے؟ ایک بات. اب اگلی بات، اس پچھلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میرے بندو آزمائش کے دن ہیں، مکہ کے حالات تمہارے لیے سازگار نہیں ہیں، تو میری زمین بڑی وسیع ہے، پہلے تو صبر کرو یہاں پر. لیکن اگر تم صبر نہیں کر پاتے، یعنی یہاں کے حالات
تم اب دل برداشتہ ہو چکے ہو ان حالات سے، تو پھر میری زمین بڑی وسیع ہے، پھر یہاں سے ہجرت کرو، یہی بات کہی تھی۔ اب یاد رکھیے، جب بندہ اپنا دیش چھوڑتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جگہ کو چھوڑ رہا ہے جس جگہ میں وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ میری آپ کی حالت نہیں، یہ عام انسان کی ہی صرف حالت نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خانہ کعبہ کو بار بار دیکھنا، بوقت سفر ہجرت بار بار خانہ کعبہ کو دیکھنا، بلکہ دور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے پھر ایک دفعہ دیکھنا اور یہ کہنا، اے مکہ، اے خانہ کعبہ، اے خانہ خدا، میرا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کر جانے کو، لیکن تیرے پڑوس میں، تیرے جوار میں رہنے والے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کا اظہار علامت ہے کہ اپنا دیش چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا الذین صبروا، جس نے ہجرت کی اس کو ماں باپ چھوڑنے پڑیں گے، بہن بھائی چھوڑنے پڑیں گے، علاقہ چھوڑنا پڑے گا، اپنا خاندان چھوڑنا پڑے گا، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اور یہ چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑے صبر کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین صبروا، جنہوں نے ہجرت کر کے اپنی ساری رشتہ داری سے صبر کیا، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں۔ اب اگلی بات، انسان کو دوسری جو فکر دامن گیر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ یار میں اس جگہ پہ کاروبار میرا سیٹل ہے، میرا کام سیٹل ہے، میرا سب کچھ، اب اگر میں اس جگہ کو چھوڑ کے نئی جگہ پہ جاؤں گا تو وہاں تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، تو نئی زیرو سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے اس کے لیے فرمایا کہ توکل اللہ پہ کرو۔ توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ کرو۔ تو جنہوں نے صبر کیا اور رب پہ توکل کیا، اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہی لوگ جنت کے حقدار ہیں اور انہی کے لیے بہترین صلہ ہے۔ اللہ کے لیے سفر ہجرت کرنا یہ بہت بڑے صبر کی بات ہے۔ اللہ پر توکل کرو، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ یہ دو باتیں سمجھائی گئی۔ اب یہ جو دوسری بات ہے نا کہ اللہ پر توکل کرو، اس دوسری بات کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ایک ضابطے کے طور پہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو تم جہاں موجود ہو، یعنی جس دیش میں ابھی موجود ہو، یہاں سے نکلنا چاہتے ہو، یہاں تمہارا کاروبار ہے، یہاں تمہارے اسباب رزق ہیں، اسباب معیشت ہے، ذرا یہ سوچو یہ سب کچھ تمہیں یہاں کون دے رہا ہے؟ یہاں کون دے رہا ہے؟ جب یہاں اللہ دے رہا ہے تو جہاں جاؤ گے وہاں بھی اللہ نے ہی دینا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ اچھا، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ کائنات کی ہر اس مخلوق کے لیے ہے جس نے جسمانی ترقی پانی ہے، تو ترقی پانے کے لیے اس کو غذا کی ضرورت ہے۔ وہ غذا چاہے گھاس بھوس کی صورت میں ہو، چاہے وہ گوشت پوست کی صورت میں ہو، چاہے وہ اجراس کی صورت میں ہو، لیکن ان تمام مخلوقات کے لیے سوچئے کہ انہیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جب رزق سب کو دینے والا اللہ ہے، وہ یہاں بھی دے رہا ہے وہاں بھی دے گا، وہ تمہیں بھی دے رہا ہے، اور چیونٹیوں، حیوانات، درندے، پرندے، ہر چیز کو دے رہا ہے، تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ بات بطور اصول سمجھائی گئی تاکہ توکل علی اللہ آسان ہو جائے۔ پھر اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ دیکھو کبھی غور کیا ہے چیونٹیوں پر، کبھی غور کیا ہے چرندوں پرند پر، کبھی غور کیا ان چیزوں پر کہ کیا یہ اپنے رزق کو اپنے ساتھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے بوجھ، اپنا بوجھ بنا کر کے اس کو ہمیشہ چلتی پھرتی رہتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ مخلوق اس حال میں صبح کرتی ہے کہ یہ بالکل بھوکے ہوتے ہیں، اور شام اس حال میں کرتے ہیں کہ بالکل سیر ہوتے ہیں۔ یہ بھوک مٹانے والا اور سیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر تم اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتے ہو اس معاش کو، تو یہ بھی تمہاری غلطی فہمی ہے، اس لیے کہ معاش یا غذائی اجناس یا رزق یہ محنتوں کے بلبوتی پر نہیں ملتا،
یہ تو اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اللہ کے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی علاقہ ہوتا ہے، اس علاقے میں یہ کسان بھی محنت کر رہا ہے، یہ بھی محنت کر رہا ہے، یہ بھی نقصان دہ چیزوں کو ہٹا رہا، وہ بھی نقصان دہ چیزوں کو ہٹا رہا، یہ بھی مفید چیزوں کا استعمال کر رہا، وہ بھی کر رہا، یہ بھی اچھی کھاد، اچھی جو ہے وہ اس میں جو کیا کہتے ہیں اس کو دیکھ بھال، اور اچھی کھاد، اچھی دیکھ بھال یہ بھی کر رہا، لیکن نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً ایک آدمی فائدہ اٹھا لیتا ہے، دوسرے آدمی کو نقصان ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ اس نے آج کٹائی کی، سنبھال لی اپنی فصل، اس کو ہو گیا فائدہ، رات کو آندھی آئی، طوفان آیا، تکلیف آئی، اور اس کا سارا جو کھیت ہے وہ تباہ ہو گیا، اس کو ہوا نقصان۔ محنت دونوں نے برابر کی، غذائی یعنی جو مفید اور اپنا نقصان دہ چیزیں ان کا دونوں نے خیال کیا، ہر اعتبار سے دونوں کی محنتیں برابر ہیں، لیکن اس کو فائدہ ہوا، اس کو فائدہ نہیں ہوا، تو اس کی محنت رنگ لے آئی، اس کی محنت رنگ نہ لائی۔ معلوم یہ ہوا کہ محنتوں کے نتیجے پر اللہ نہیں چھوڑتے، بلکہ اللہ اپنے فضل کی بنیاد پر عطا کرتے ہیں جسے بھی عطا کرتے ہیں۔ اگر محنت کی بنیاد پہ ملتا تو محنت اس کی اور اس کی برابر تھی، دونوں کو فائدہ ہوتا، لیکن نہیں، اللہ نے ایک کو فائدہ دے کر دوسرے کو فائدہ نہ دے کر بتایا ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بات کہی تھی، عرفت ربی بفسخ العزائم، میرے ارادے ٹوٹتے ہیں تو میں پہچان جاتا ہوں کہ میرا کوئی اوپر پالن ہار ہے جو میرے ارادوں کو توڑ رہا ہے، ورنہ میں تو چاہتا ہوں میں یہ کام کر لوں، لیکن نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذات ہے جو مجھے یہ کام کرنے نہیں دیتی۔ اب دیکھیے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھا کر نہیں چلتے پھرتے۔ اس کا ایک دوسرا معنی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ بہت سارے جانور ہیں جو اپنے رزق کو ذخیرہ نہیں کرتے۔ ذخیرہ، علماء نے لکھا ہے کہ 3 طرح کی مخلوق ایسی ہے جو اپنے رزق کو ذخیرہ کرتے ہیں، ورنہ اس کائنات میں ہزاروں مخلوقات ایسی ہیں جو اپنے رزق کو ذخیرہ۔ وہ 3 مخلوقات کون سی ہیں؟ ایک انسان، دوسرے چیونٹیاں، تیسرے چوہے۔ یہ 3 مخلوقات ہیں جو اپنے لیے رزق کو ذخیرہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں چیونٹیاں دن بھر وہ پھرتی رہتی ہیں، اور شام کے وقت وہ اپنے منہ میں، اپنے پنجوں میں، ہاں جی، وہ کچھ نہ کچھ اٹھا کر کے لے جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ آج تو کھا لیا، ساتھ ہی وہ ذخیرہ بھی کرتی ہیں۔ یہ کام چوہوں کا بھی ہے اور یہی کام انسانوں کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ، ان 3 مخلوقات کے علاوہ علماء نے لکھا ہے کہ باقی مخلوقات یہ کام نہیں کرتی۔ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر کے واپس آتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، صرف ایک چڑیوں کو دیکھ لیجئے، سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، ارب ارب لا تعداد، شمار نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے ان کی تعداد کتنی ہے۔ یہ سارے غول کے غول صبح جب ہلکا ہلکا سورج طلوع ہونے لگتا ہے، ان کی چہچہاٹ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جہاں جن جن جگہوں میں آرام کر رہی ہوتی ہیں رات بھر، وہاں سے بیدار ہو کر کے اڑتی ہیں اور شام کو بالکل سیر ہو کر کے واپس آتی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور تم دیکھ رہے ہو، یہ جانور اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ کہ اپنے لیے جانور رزق کو ذخیرہ نہیں کرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ نے ایک جملے میں بات سمجھا دی، اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان جانوروں کو، ان تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، یعنی ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، تمہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے لیے ہم پریشان ہیں، جس کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا اس کے لیے ہم پریشان نہیں ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے، یہ ہم پہ موقوف ہے، ہم پہ چھوڑا ہے، اس کے لیے ہم پریشان نہیں ہیں۔ رزق اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہاں پر بھی یہی کہا اللہ یرزقها وإیاکم، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سننے والا ہے ہر چیز کی فریاد کو، ہر مخلوق کی فریاد کو،
اور العلیم ہر مخلوق کی غذا، اس کی بھوک، اس کی ضرورت کو جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہے۔ توکل علی اللہ کے لیے یعنی رزق کی وجہ سے پریشان ہونا، تو رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، اللہ پر توکل کرنا، کیونکہ اللہ ہی رزق دیتے ہیں۔ ایک بات سمجھائی۔ اب دوسری بات، یہ جو اسباب رزق ہیں، رزق اللہ دیتا ہے، اسباب رزق کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ نے وہ بھی بیان فرما دیا۔ اسباب رزق بھی اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان کو اور زمین کو کس نے بنایا، وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو کس نے زیر فرمان کیا، مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے، کہیں گے کہ اللہ نے، یعنی وہ اگر اپنے زبان سے یہ الفاظ نہ کہیں، ان کا حال بتلا رہا ہے کہ اللہ، کیونکہ اگر اللہ کے سوا حقیقتاً کوئی اور ان چیزوں کو مسخر کرنے والا ہوتا تو یہ ضرور بے ضرور اس کا نام لیتے۔ اگر نام نہیں لے سکتے تو اس کا مطلب ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ گویا سمجھایا یہ گیا کہ اسباب رزق بھی اللہ پیدا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی پیدا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ تو یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، کہاں مشرکین کے حوالے سے جا رہا ہے، تسلی صحابہ کرام کو بھی دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم میں پریشان نہیں ہونا، سفر ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اسباب رزق یہاں بھی اللہ دے رہا ہے، وہاں بھی اللہ دے گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، یہ اس سے بھی زیادہ کھول کے بات فرما دی۔ فرمایا اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ میں نے ایک مثال دی، ایک ہی علاقہ، اس میں ایک آدمی بھی محنت، دوسری آدمی کی بھی محنت، لیکن ایک کو نفع مل جاتا ہے دوسرے کو نفع نہیں ملتا، یہ کرنے والا کون؟ یہی بات سمجھائی جا رہی۔ اللہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ اسے کشادگی پیدا کرنے پر کوئی پوچھ نہیں سکتا، اسے تنگی دینے پر بھی کوئی پوچھ، ہاں اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کو زیادہ کیوں دیا، اس کو تھوڑا کیوں دیا؟ اللہ سب کو ایک جیسا دے، نظام کائنات درم برم ہو جائے گا۔ سبھی کو محتاج بنا دیں تب بھی نظام کائنات درم برم ہو جائے گا۔ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور یہی بات تو سورہ مبارکہ کی ابتدا میں کہی گئی ہے، یہی بات سمجھائی گئی۔ ایمان اور آزمائش ساتھ ساتھ ہے، اور یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑا عقیدہ اور ایمان ہے اس کا کہ یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ ملحدین منکرین خدا کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی محنتوں سے، اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنے فہم سے، اپنے ادراک سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، اللہ ہے ہی نہیں۔ بالکل غلط سوچ، غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے۔ اس لیے کبھی میں نے مثال دی ہے، محنت تو اس نے بھی کی، اس نے بھی کی، اس کو مل گیا اس کو نہیں ملا، کیوں؟ اگر محنتوں سے ہی ملتا تو دونوں کو برابر ملتا۔ معلوم یہ ہوا کہ محنتوں سے نہیں ملتا، اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ یہ ایک آدمی یہ مچھلی خریدتا ہے مثال کے طور پر، اور مچھلی خریدتا ہے، اس نے بھی خریدی، ساتھ والے نے بھی خریدی، ایک ہی ریڑھی سے خریدی، ایک ہی دکان سے خریدی، ایک ہی نہر کی یا ایک ہی دریا کی مچھلی ہے وہ خریدی، اس نے خریدی۔ اس کو اللہ نے اس مچھلی میں سے قیمتی تحفے کے طور پہ کوئی چیز، موتی یا ہیرے کے طور پہ کوئی چیز دے دی اور اس کو کچھ نہیں ملا۔ 500 کی اس نے بھی خریدی، 500 کی اس نے بھی خریدی، لیکن وہ 500 کی خرید کر 50,000 کما گیا، وہ 500 کی خرید کر کے کچھ بھی نہیں کما سکا۔ یہ کون دینے والا ہے؟ اللہ۔ یہ کون دینے والا ہے؟ اللہ۔ غوطہ خور غوطہ لگاتے ہیں، اس نے بھی غوطہ لگایا، اس نے بھی غوطہ لگایا، پانی وہی ہے، جگہ وہی ہے، لیکن اس کو کچھ خزانہ مل جاتا ہے، اس کو نہیں ملتا۔ دینے والا کون؟ محنت تو دونوں کی برابر ہے، جگہ بھی ایک ہے۔ دیکھیے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا ان اللہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والا جاننے والا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آیت کے اندر بات کیا ہے؟ کشادگی کرنا، تنگی کرنا۔ کس کے لیے کشادہ کرنا ہے، کس کے لیے تنگی کرنا ہے؟
اس بات کو، اس حکمت کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کس کے لیے تنگی کرنی ہے، کس کے لیے کشادگی، کب، کس وقت، کس مقام پر، یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اگلی بات، یہ تو تھا زمینی اعتبار سے اسباب رزق کا معاملہ، اور اگر اسباب رزق کے پیچھے اور گہرائی سے دیکھیں تو وہ چیزیں بھی، یعنی زمین کو ہریالی دینے والا اگر اللہ ہے تو زمین کو مردگی سے زندگی دینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ بنجر زمین ہے، اس کو سبزے کے، اناج کے، پھل کے قابل بنانے والا کون ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ یعنی میں نے پہلے عرض کیا وہ زبان سے نہیں کہیں گے، لیکن زبان حال، یعنی ان کی حالت بتا رہی ہوگی۔ حالت کیسے؟ کہ جب اس کے مقابلے میں کوئی اور ذات نہ پیش کر سکیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی۔ اور اس کی اگلی مثال اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ کیسے وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ ہی نے کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر کہہ دیجئے کہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ بالکل درست ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، محبوب کہہ دیجئے کہ اللہ کا شکر ہے، ہم درست سمت پہ چل رہے ہیں، درست راستے پہ چل رہے ہیں، ہم بالکل صحیح نہج اور صحیح منہج ہمارا، صحیح نہج پہ چل رہے ہیں۔ اللہ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن ان میں اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اگلی آیت کریمہ میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ جو اسباب رزق اور سارے معاملات بتائے جا رہے ہیں، تو یہ مت سمجھنا کہ یہی سب کچھ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ یعنی یہ دنیا کی رنگ رلیاں اور دنیا کے اندر جو اسباب اور اسباب رزق ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ دنیا کے اندر کھیل تماشا ہے۔ یہ دنیا بذات تو خود ایک کھیل تماشا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ آخرت۔ اصل چیز کیا ہے؟ اچھا جی، اس کو یوں سمجھیے، ایک مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کے جو ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں مختلف کردار ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی بدماش ہوتا ہے، کوئی آدمی بڑا نیک ہوتا ہے، کوئی آدمی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی آدمی وزیر ہوتا ہے، کوئی اس کا مشیر ہوتا ہے، کوئی نوکر چاکر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے اندر جتنے کردار ہوتے ہیں نا، اگر وہ کردار خود کو ساری زندگی کے لیے بادشاہ سمجھنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ بیوقوف ہیں، عقل مند ہیں؟ بیوقوف ہیں۔ اس لیے ان کا ایک کردار ہے، ایک وقت تک کا کردار ہے، 1 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا، مہینے 15 دن کا ایک کردار ہے۔ وہ کردار ان کا اتنے دن تک رہے گا، جیسے وہ دن ختم ہو جائیں گے یا وہ مدت یا وہ جو بھی ایپیسوڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کا کردار ختم۔ اب ان کو اپنی ریئل لائف میں جو حقیقی زندگی اس میں آنا ہے، حقیقی زندگی میں ان کی کیفیت کیا ہے؟ ایک آدمی بہت ہی ہنستا مسکراتا ہے کسی کردار میں، لیکن حقیقی زندگی میں وہ رونے والا ہے، گھر سے وہ تنگ ہے، کاروبار سے وہ تنگ ہے، معاملات سے وہ تنگ ہے۔ اب بظاہر تو اس کا چہرہ بڑا ہنسمکھ ہے، لیکن حقیقتاً وہ کیا ہے؟ افسردہ ہے۔ تو اب اس کا جو کردار ہے وہ کردار عارضی ہے، اس کی جو حقیقی زندگی ہے وہ اصل ہے۔ ایسی ہے نا جی؟ بالکل اسی طرح اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے، اس دنیا کے نظام کو اللہ کھیل کود بیان فرما رہے ہیں، کھیل کود کی طرح ایک کردار ہے جو ہم دنیا میں آ کر کے نبھا رہے ہیں۔ یہ جناب منسٹر ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ وزیر ہے، یہ آئی جی ہے، یہ ڈی پی او ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہاں جی، اور یہ غریب آدمی ہے، یہ جو ہے وہ چھاپا فروش ہے، یہ فلاں ہے، یہ سارے کردار ہیں۔ اور جیسے ہی روح جسم سے نکلتی ہے کردار ختم۔ کردار دیکھنا یہ ہے کہ اس اسٹیج پر کام کرنے والے کو ایوارڈ ملتا ہے یا اس کو دھکیل کر کے آئندہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے، بس یہ دیکھنا ہے۔ اور یہ تب ہوگا کہ جب ہر کردار نبھانے والا آدمی اپنے کردار میں غرق ہو کر کے اس کردار کو ادا کرے گا۔ ہر آدمی اپنے کردار کو بہتر طریقے سے نبھائے گا
تو وہ کامیاب ہوگا. اگر بہتر طریقے سے نہیں نبھائے گا تو وہ ایوارڈ کا مستحق دنیا میں ہی کچھ ہوگا. یہی بات ہمیں سمجھائیے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. لہو اور لعب دو لفظ ہیں, دونوں لفظوں کا تقریباً قریب معنی ہے, لیکن بس تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے, لہو کہتے ہیں اس غفلت کو جو کسی مفید کام میں انسان اختیار کرتا ہے. یعنی کام مفید ہو, کام اچھا ہو, فائدہ مند ہو, لیکن اس میں اتنا غرق ہو گیا کہ وہ غافل ہو گیا, اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا. مثلا کاروباری ہے, جائز کام, حلال کام ہے, حلال کاروبار ہے, اس میں اتنا غرق ہو گیا نماز کی فکر ہی نہیں ہے, لہو ہے. یہ کیا ہے؟ اور ایک ہے لائب کس کو کہتے ہیں؟ ایسے کام میں خود کو غرق کر دینا, مصروف کر دینا جو کام ہی مفید نہ ہو, جو کام ہی مفید. مثلا بہت سارے بابے آپ جانتے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ بزرگ حضرات ناراض نہ ہوں, بہت سارے بابے وہ گھر کے باہر کسی تھڑے وغیرہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے پنجاب میں 4 5 6 ہاں جی, وہ 4 کھیل رہے ہوتے ہیں اور 4 ان کو پیچھے سے تھپکیاں دے رہے ہوتے ہیں. پتھر ادھر سے اٹھایا, ادھر سے اٹھایا, ادھر اٹھایا, سارا دن یہی کام کرتے ہیں. نہ کام کے نہ کاج کے, دشمن اناج کے. یہ ایسا کام ہے جو مفید نہیں ہے, اور اس میں بندہ مستغرق ہو کر کے اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو گیا تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. کام بھی مفید نہیں اور اللہ کو بھی بھول گیا, اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ پہلی صورت میں یہ تھا کہ کام تو دنیاوی اعتبار سے بہتر تھا, کام کاروبار کر رہا تھا, معاملات کر رہا تھا, لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا. وہ الگ جرم ہے, لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کو فائدہ تو ہو رہا ہے, اس میں تو دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ نہیں ہے. اسی بات سمجھ گئی جی. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. فرمایا یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. وان الدار الاخرۃ لهی الحیوان. اور زندگی تو آخرت کا گھر ہے. کیا مطلب؟ ہمیشہ کی زندگی, دائمی زندگی, ابدی زندگی وہ کون سی ہے؟ آخرت کی. لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ لوگ سمجھتے. اب اگلی آیت کریمہ میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ان سب دلائل کے باوجود جو لوگ شرک کرتے ہیں نا, ان کو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک بذات خود غیر فطری عمل ہے. شرک بذات خود کیا ہے؟ غیر فطری. غیر جو کیا کہتے ہیں شرعی, وہ تو الگ بات ہے نا, غیر شرعی ہونا تو الگ بات ہے. یہ غیر فطری بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک مثال دی اور کئی دفعہ یہ مثال دی ہے. فرمایا جب یہ دریا میں کشتی کے اندر سوار ہو کر کے جا رہے ہوتے ہیں, دریا میں آتی ہے طغیانی, کوئی طوفان آتا ہے, اس وقت ان کو حبل یاد نہیں آتا, ہاں جی, پیر صاحب یاد نہیں آتے, شف یا اس طرح کے کوئی معاملات یاد نہیں آتے. اس وقت کون یاد آتا ہے؟ اللہ. صرف اللہ کو, خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جو انتہائی مشکل حالات میں انسان کے ورد زباں ہو, انسان کی عقل, انسان کی سوچ, انسان کی فکر میں ہو, وہی اصل ہے, وہی. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ غیر فطری عمل ہے. فطرتی طور پر آپ کو اس وقت, یعنی انسان کو اس وقت کون یاد آتا ہے؟ اللہ. انسان دوڑتا ہے, چکر لگاتا ہے, ادھر ادھر, اس شہر اس شہر, اس ملک دوسرے ملک, یعنی بیمار کی علاج کے لیے مختلف ڈاکٹر, دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس اپنے وسائل کے مطابق. جب اینڈ ہوتا ہے تو کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ اللہ ہی ہے. آخر میں الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ ہی ہے. دعا کریں. معلوم یہ ہو یہ فطری عمل ہے. یہ اسی لیے اللہ اکبر, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے غنیہ میں. فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہو جائے, کوئی عارضہ اس کو لاحق ہو, اور اس کی بیماری کے بعد پہلی نگاہ, پہلی توجہ, پہلا خیال اللہ کے غیر کی طرف ہو جائے. کس کی طرف ہو جائے؟ یعنی بیمار ہوا اور ساتھ ہی اس کو خیال ہے فلاں حکیم بڑا اچھا ہے, اس کے پاس جاؤں گا, فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے, فلاں دوائی بڑی اچھی ہے, فلاں نسخہ بڑا اچھا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کا اگر پہلا خیال ذات الہی کے علاوہ غیر کی طرف ہوا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے شرک کیا. اس نے کیا کیا؟ شرک کیا.
توحید یہ ہے کہ بندہ بیمار ہو اس کی پہلی توجہ اللہ کی ذات پر ہو. اللہ نے بیمار کیا ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہی عقیدہ سمجھایا جائے. بیمار ہوا شفا بھی اللہ دیں گے, شفا بھی. اب سبب کے طور پر میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں, فلاں حکیم کے پاس جاؤں, فلاں دوائی کھاؤں, فلاں نسخہ کھاؤں, یہ سبب کے طور پہ. شفا کس نے دینی ہے؟ فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے جی, اس کے بعد جتنے مریض گئے ہیں سب شفا یاب ہو. بھائی وہ کیسے شفا دے سکتا ہے؟ شفا کون دے گا؟ اللہ. ہاں اللہ نے اس کے ہاتھ پر شفا لکھی ہے تو یہ اللہ نے لکھی ہے, اس نے خود اپنے ہاتھ میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ایک روایت ہے. حضرت بیمار ہو گئے, پیٹ کے درد کا عارضہ لاحق ہوا, اللہ سے فریاد کی, حکم الہی ہوا اے عیسیٰ فلاں پہاڑ پہ چلے جائیے, وہاں اس طرح کی بوٹی ہوگی, اس کو اٹھائیے اور یہ اس کے ساتھ عمل کیجئے, اس کو کھا لیجئے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, بوٹی اٹھائی, بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کو استعمال کیا, فوری طور پہ افاقہ ہو گیا, صحت یاب ہو گئے الحمدللہ. کچھ عرصے کے بعد پھر وہی عارضہ لاحق ہوا. توجہ کیجیے گا, پیغمبر ہیں, وہی عارضہ لاحق ہوا. پیغمبر اٹھے اسی پہاڑ پہ گئے, بوٹی اٹھائی, وہی طریقہ استعمال کرنے کا استعمال کیا, کھایا, دوائی استعمال کی, پر شفا نہ ملی. شفا, فریاد رس ہوئے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے, پہلے بھی وہی عارضہ, پہلے بھی عارضہ یہی تھا, آپ کے حکم کے مطابق بوٹی کھائی, شفا مل گئی, اب بھی وہی عارضہ ہے, میں گیا بوٹی وہی کھائی, شفا نہ مل سکی. حکم الہی ہوا, وہ جو جملہ تو آپ نے کہا ہے اسی جملے کو ذہن میں رکھ لیجئے, پہلے ہمارے حکم سے ایسا ہوا تھا, اب ہمارے حکم کے بغیر ہوا ہے. پہلے ہم نے حکم کیا تھا کہ جا کے کھا لیجئے, شفا مل گئی. اب ہم نے حکم نہیں کیا کیونکہ آپ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وقت ہر لمحہ ایک ہی دوائی سے بندے کی ایک ہی جیسی بیماری کی شفا نہیں ہوتی. حکیم بھی آپ جانتے ہیں, ایک آدمی اس کو بخار ہے, اس کو دوائی کچھ دیں گے, دوسرے آدمی کو دوائی کچھ دیں گے. عمروں کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے, موسموں کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے, حالات کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے, جسمانی نفس کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بیمار کو, مریض کو وہ جانتا ہے طبیب یا ڈاکٹر کہ اس کو یہ بخار ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور بیماری تو نہیں, اس کو بخار ہے لیکن اس کے ساتھ فلاں بیماری بھی ہے. اب وہ دونوں کو مد نظر کر کے دوائی دے رہا ہے, اس کی دوائی اور ہوگی, اس کی دوائی بات سمجھیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, فرمایا کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں, خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں. لیکن فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے یعنی اللہ, تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کرے. تاکہ مطلب کیا ہے, انجام اس کا یہ ہوگا, اس عمل کا انجام یہ ہوگا کہ اس ناشکری کی وجہ سے ہم ان کو پکڑ لیں گے. توجہ, میں نے عرض کیا کہ یہ جو شرک ہے یہ غیر فطری عمل ہے. یہ بات سمجھ آگے چلیں. وَلِيَتَمَتَّعُوا, ہاں ان کو چاہیے کہ یہ زندگی کا جو حصہ ان کو ملا ہوا ہے, جو حصہ ان کے نصیبے میں, اس میں یہ فائدہ اٹھاتے رہیں. آخر کار انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس شرک کا انجام کیا ہونا ہے. یہ بات ختم ہو گئی. اب اگلی بات کو سمجھنے سے پہلے ذرا یہ سمجھیے, مشرکین مکہ سے جب کہا جاتا کہ ایمان لاؤ, تو وہ پچھلی صورت کے آخر میں بھی یہ بات آئی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمیں خطرہ ہے. مشرکین کہا گیا ہمیں خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ یہ جو مکہ کے ارد گرد لوگ ہیں نا, یہ ہمیں اچک لیں گے, کھا لیں گے ہمیں. اب اس کا پس منظر سمجھیے, اس جملے کا پس منظر. یہ کیوں کہا کرتے تھے؟ اللہ پاک نے حرم کی برکت سے باوجود اس کے کئی مشرک تھے, حرم کی برکت سے انہیں یہ اعزاز بخشا ہوا تھا کہ جب یہ ان کا قافلہ جاتا تو راستے میں ان کو لوٹتا کوئی نہیں تھا. پتہ چلتا کہ یہ مکہ والے ہیں, اہل مکہ ہیں, یعنی خانہ کعبہ کے مجاور ہیں, تو ان کو لوٹتا کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر. اب ان کا وہی ایک ذہن بن گیا کہ اگر ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے
تو لوگ جو ہماری قدر کرتے ہیں ہماری قدر ختم ہو جائے گی، ہمیں تو لوٹنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ اللہ پاک نے اس کو، انہوں نے اپنے طور پہ سوچا، اللہ پاک نے اپنے انداز میں جواب دیا کہ ظالمو تم مشرک ہو، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، لیکن اللہ کا کرم دیکھو کہ تمہیں اس نے اپنے حرم کی وجہ سے امن بخشا ہوا ہے. ذرا سوچو کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارا مقام کتنا بڑھ جائے گا. مشرک ہونے کے باوجود اللہ تمہیں امن دے رہے ہیں، تو اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارا حال کیا ہوگا. لیکن اس اینگل سے وہ نہیں سوچ رہے. اب دیکھیے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں. یعنی دوسرے لوگ تو ان کے قافلے لوٹے جاتے ہیں، لیکن مقام یعنی اس کو حرم کو ہم نے مقام امن بنایا ہے. اس کی برکت سے تمہیں نہیں اچکا جاتا، تمہیں نہیں لوٹا جاتا، تمہارے مال کو، تمہارے سامان تجارت کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا. یہ برکت کس کی ہے؟ ہم حرم کی. اب جب اللہ اپنے گھر کے گرد و نواح کی اتنی برکات رکھے ہوئے، تو اندازہ کرو کہ اگر اس رب کو تم ماننا شروع کر دو اور اس کے گھر کو تم اس آلودگی سے اور نجاست سے پاک کر دو تو تمہارا کیا حال ہوگا. تمہیں کیا کچھ اللہ کے ہاں سے نوازا جائے گا. کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ یہ جو ارد گرد کا ماحول ان کو کچھ نہیں کہتا. کس وجہ سے؟ حرم مقام امن ہے. یہ اس بات کو نہیں سوچ رہے کہ اللہ نے ان پر فضل کیا. یہ سوچ رہے ہیں کہ ان بتوں کی وجہ سے جو خانہ خدا میں رکھے ہیں ہمیں امن مل رہا ہے. یہ خانہ خدا کو نہیں سمجھ رہے، یہ خانہ خدا میں رکھے وہ بتوں کو امن کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں، حق کو جھٹلا رہے ہیں. آپ سمجھ آئی بات؟ اچھا جی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ. اور اس سے ظالم کون ہوگا، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی وہ تکذیب کرے. اللہ پر جھوٹ باندھنے والا بھی بڑا ظالم، اور حق اور سچ بات سامنے آئے اس کو جھٹلا دے تو وہ بھی بڑا ظالم. اگلی بات، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ یہ اللہ نے ایک سمجھانے کے لیے بات سوالیہ انداز میں فرمائی. کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماننے والے بھی اللہ کے قریب ہوں، نہ ماننے والے بھی اللہ کے قریب ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا بس نتیجہ یہ ہوا کہ تم نہیں مان رہے تو تمہارا ٹھکانہ اور ہوگا، یہ مان رہے ہیں تو ان کا ٹھکانہ ہوگا. آخری آیت، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہد مسلسل کی بات کی ہے. جہد ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں. ویسے تو یہ سمجھ لیجئے جہاد کی کئی قسمیں ہیں. جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا. اصطلاح شرع میں کفر کے مقابلے میں اسلام کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا یہ جہاد ہے، یا باطل کے مقابلے میں باطل کو مغلوب کرنے کے لیے حق کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یہ کیا ہے؟ جہاد ہے. اب یہ جو بات ہے کہ باطل کو مغلوب کرنے اور حق کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، یہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے. قلم سے بھی ہو سکتی ہے، زبان سے بھی ہو سکتی ہے، مال سے بھی ہو سکتی ہے، افرادی قوت سے بھی ہو سکتی ہے، تیر اور تلوار اور اسلحہ جات سے بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہری دشمن کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، باطنی دشمن کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. اتنی بات سمجھ لیں. اب جو میں نے آخری جملہ کہا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں تاکہ آپ کو جہاد کی اقسام. ظاہری دشمن دو ہیں، ایک کافر دوسرا منافق. ظاہری دشمن کتنے انسان کے؟ مسلمان کے. ایک کافر دوسرا، یہ ظاہری دشمن ہے. اور باطنی دشمن بھی دو ہیں، ایک شیطان دوسرا نفس. تو ظاہری دشمن کے خلاف بھی جد و جہد کرنا، ان کو مغلوب کرنا، کافر منافق کو، کافر کو تلوار کے ذریعے سے، منافق کو زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تحریر کے ذریعے. اور باطنی دشمن یعنی شیطان کو بھی اور نفس کو بھی. شیطان کو اللہ کے احکامات مان کر مغلوب کرنا اور نفس کو خواہشات دبا کر مغلوب کرنا، یہ ہے جہاد. یہ کیا ہے؟ جہاد. اس کا اعلیٰ ترین فرد، اس کا افضل ترین فرد جہاد کا وہ کیا ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے
اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے دشمن کے مقابلے میں لڑنا، یہ اعلیٰ ترین جہاد ہے، اعلیٰ ترین جہاد ہے، افضل ترین جہاد ہے۔ جہاد اکبر اور چیز ہے، افضل ترین جہاد اور چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ الجنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے تلے اللہ نے جنت کو رکھا ہے، اور میری امت کی سیاحت جہاد میں، اور فرمایا کہ ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں گزار دینا، یہ جہاد کے باب میں، یہ حدیث جہاد کے باب میں، کہ ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں گزار دینا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور آخرت سے بہتر ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجاہدین کی حفاظت کے لیے کیا کرنا؟ سیکیورٹی کا فریضہ انجام دینا، پہرا دینا، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ رائے خدا میں کٹنے والے کے خون کا ایک قطرہ، پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے، جنت کے دریچے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو، یعنی یہ جو افضل جہاد ہے، اس عمل کے متعلق فرمایا کہ یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دیکھیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے۔ یہ راستے دکھانا دو طرح سے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں راستے دکھانا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے اللہ ان کو راستہ دکھائیں گے، یعنی ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیں گے۔ آگے سورہ روم ہے، اور سورہ روم کی ابتدا میں فتح اور کامیابی کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں بات بتا دی کہ اللہ دنیا میں فتوحات کے دروازے کھول دیں گے، اور اگر اس سے مراد آخرت ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہے لنہدینہم سبلنا، ہم جنت کے راستے اس کے لیے کیا کر دیں گے؟ کھول دیں گے۔ جنت کے راستے اس کے لیے کیا کر دیں گے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، وہ پوری سورت کا لب لباب سمجھ لیجیے، پورے سورت کے لب لباب کے طور پہ یہ بات سمجھیں، ایمان اور آزمائش، ایمان اور آزمائش یہ اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھی۔ فرمایا اس آزمائش میں جو نیک رہا کامیاب وہی ہوگا، اس آزمائش میں جو سرخرو ہوا وہی کامیاب ہوگا، اس آزمائش میں جو مضبوط ہوا وہی کامیاب، اس آزمائش میں جس نے صبر کیا وہی کامیاب، اس آزمائش میں جس نے توکل علی اللہ کیا وہی کامیاب۔ یعنی جتنے پیچھے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ان سارے ضابطوں کو ایک جملے میں بیان کیا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔